खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, मसीही शागिर्दियत या मसीह का शागिर्द होना, इस पर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान मुख्तार साहब, जो कि जीसस किंग चर्च ग्रीन टाउन में बतौर पास्टर इंचार्ज खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया भी आपका। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मसीही शागिर्दियत पर तालीम को पाएं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज आप दुआ में रहनुमाई। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस वक्त इस घड़ी खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है और बड़ा मेहरबान और वफादार खुदा है। तू हमारी बेवफाइयों में भी वफादार खुदा है। खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के लिए, जो हमारा शाफी है, नजात दहिंदा है, जिसके मार खाने और खून बहाने से हम सब ने शिफा और नजात पाई है। शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पाक रूहुल कुद्स के लिए भी, जो हमारी कमज़ोरियों में हमेशा जोरी देता है और फतह से बढ़कर गलबा देता है। खुदावंद, आज के प्रोग्राम के लिए भी तेरा शुक्र हो, इस चैनल के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे खादम के लिए सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, तेरे खादम पास्टर मुसव्वर साहब के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद जी। आज जो भी खुदावंद बातचीत की जाए इस प्रोग्राम के ज़रिए, वो नाजरीन के लिए खुदावंद बरकत का वसीला बने खुदावंद जी, ताकि सारा जलाल तुझे मिल सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आज का हमारा टॉपिक मसीही शागिर्दियत, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के तनासुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप प्लीज़ लफ्ज़ शागिर्दियत की वजाहत फरमाएं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मायने हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूं आपके लिए कि आप हमेशा इस प्रोग्राम को देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़ास रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि अपनी दुआओं में, जैसा खुदा के खादम ने शुरू में बताया था, अपनी दुआओं में इस चैनल को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को भी, उनकी सारी टीम को भी दुआओं में याद रखा करें, ताकि मज़ीद इसी तरह खुदा की बादशाही के लिए काम किया जाए। सो पादरी साहब, जो आपका सवाल था, लफ्ज़ शागिर्द या शागिर्दियत, इसका जो मफ़हूम है ये बहुत वसी पैमाने पर फैला हुआ है और बाइबल मुक़द्दस में शागिर्द के ताल्लुक़ से बहुत सारी हमें तलीमात मिलती हैं। और जो लफ्ज़ शागिर्द है, इसका मतलब है हदायत पाने वाला, रहनुमाई पाने वाला, सीखने वाला या नक्शे कदम पर चलने वाला। और एक और बड़ा अच्छा इसका मतलब है शागिर्द का। शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द घूमने वाला, बादशाह के गिर्द घूमकर तालीम को हासिल करने वाला। और भी इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जो कुछ एक शागिर्द अपने उस्ताद से सीखता है और जो कुछ वो सीखता है वो शागिर्दियत के ज़ुमरे में आता है, फिर वो एक्ट करता है, फिर वो अमल करता है, हम इसे शागिर्द कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने शागिर्द लफ्ज़ की वजाहत फरमाई। खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है, शागिर्द का मतलब है तालीम पाने वाला, हदायत पाने वाला, नक्शे कदम पर चलने वाला, पीछे चलने वाला, पैरवी करने वाला भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ख़ास मतलब शेयर किया कि लफ्ज़ शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द घूमने वाला।
وہ جو استاد کے ارد گرد رہتا ہے، اس کے قریب رہتا ہے، اس کی قربت میں رہتا ہے اور ان ساری چیزوں کو سیکھتا ہے جو استاد اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شاگردیت کیوں ضروری ہے؟ بھائی صاحب، شاگردیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ صرف نئے عہد نامے میں بلکہ ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی شاگردیت کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات ملتی۔ جب ہم مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جماعت کو جس نے لیڈ کیا تھا وہ یشوع تھا۔ وہ اس کی شاگردیت میں اس کے ساتھ اس کے قربت میں رہتا، اس سے سیکھتا تھا۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر ہمیں ایلیا کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ایلیا نے پھر الیشا کو تیار کیا تھا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو شاگرد، جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے شاگرد بنانے کے لیے، اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ شاگرد بناؤ، اور یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں 12 شاگرد بنائے، پھر آگے شاگردوں نے شاگرد بنائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح کا حکم ہے، یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اگر ہم شاگرد بنائیں گے تو خدا کی بادشاہی کو وسعت ملے گی، خدا کی بادشاہی کا کام بڑھے گا، اور اس سے سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو ملے گا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت خدا کے خادم نے وضاحت فرمائی ہے کہ شاگردیت کیوں ضروری ہے، اور انہوں نے شیئر کیا کہ نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ مقدس موسیٰ اور یشوع کی مثال دی، اسی طرح مقدس ایلیا اور الیشا کی مثال دی، اور پھر خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کی مثال دی۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں پادری صاحب آپ اس کی اہمیت پر، اس کی امپورٹنس پر کچھ بات کریں کہ شاگردیت کی اہمیت کیا ہے؟ شاگردیت کی جو اہمیت ہے، اس کے لیے جب ہم بزرگ متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب دیکھتے ہیں اور 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت، تو وہاں پر بھی یسوع مسیح نے ایک حکم دیا ہے جسے مرشاد اعظم بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر لکھا میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کا حکم ہے کہ ہم نے شاگرد بنانے ہیں، اور یسوع مسیح نے خود بھی شاگرد بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم پر بھی لاگو ہے کہ ہم بھی آگے شاگرد بنائیں تاکہ انجیل کا کام پھیل سکے۔ ہم بہت سے لوگوں کو جو مسیح سے دور ہیں ان کو مسیح کے قریب لے کر آئیں، انہیں یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ شیئر کریں، تعلیم دیں، اور ان کو یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد بنا سکیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ پادری صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں شاگرد بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، یا ایک حقیقی شاگرد کی پہچان کیا ہے؟ بھائی صاحب، ایک حقیقی شاگرد کے لیے یا شاگرد بننے کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے مسیحی عقیدے کے مطابق، سب سے پہلے وہ اپنے مردہ کاموں کو ترک کرے، وہ توبہ کرے، وہ دل سے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تب وہ نجات یافتہ ہوگا اور وہ پھر تعلیم پائے، اور جیسے وہ تعلیم پائے گا وہ پھر شاگرد بن جائے گا۔ اور حقیقی شاگرد جیسے بنے گا وہ پھر جیسے یسوع مسیح نے تعلیم دی، میں نے شروع میں بھی بتایا، وہ پھر آگے تعلیم دے گا، اور اسی طرح شاگرد آگے شاگرد پیدا کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ کام سلسلہ جاری اور ساری ہوتا ہے، اور پھر جو حقیقی شاگرد ہوتا ہے وہ مشن کے ساتھ بھی وفادار رہتا ہے اور مشن کو آگے بھی لے کر جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اس مشن میں شامل بھی کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے شامل کرتا ہے اس کی زندگی میں اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتا ہے، لیکن وہ اپنے مشن کے ساتھ، کیونکہ وہ حقیقی شاگرد ہے، اس نے صحیح تعلیم پائی ہوتی ہے، وہ جان دینے تک بھی وفادار رہتا ہے، اور وہ شاگردیت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ مسیح کا حقیقی شاگرد بن کر اور روحوں کو بھی مسیح کے قریب لے کر آتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، ہم مسیحی شاگردیت پر بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے لفظ شاگردیت کی وضاحت دیکھی ہے، شاگردیت کیوں ضروری ہے یا شاگرد ہونا کیوں ضروری ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور ابھی ہم نے بات کی کہ شاگرد بننے کے لیے
کیا ضروری ہے. خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے توبہ کریں, ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں, پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا, اس کے کلام پر عمل کرنا, یہ حقیقی شاگرد کی پہچان ہے. اور پھر پادری صاحب ایک بڑی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے کلام میں شیئر کی کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے پہچانے جاؤ گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو یہ بھی ایک بڑی شاگردیت کی پہچان ہے, یا مسیح کے شاگرد ہونے کی ایک پہچان جو ہے وہ آپس میں محبت رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خداوند کا حقیقی شاگرد نہیں ہو سکتا. سو محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, چرچ کلیسیا کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ یہ بتائیں کہ دنیاوی شاگردیت میں اور مسیحی شاگردیت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے تمام تر ہمیں جس بھی شعبے کو دیکھ لیں, ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, ہمیں شاگردیت نظر آتی ہے. اگر کوئی مکینک ہے تو اس کا بھی شاگرد ہے, اگر کوئی ٹیلر ہے تو اس کا بھی شاگرد ہے, اگر کوئی کسی ایجوکیشنل ہم سیٹ اپ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. تو دنیاوی شاگردیت میں یا دنیا کی شاگردیت میں اور مسیحی شاگردیت میں کیا فرق ہے؟ جی بھائی صاحب, ایسا ہے کہ جو دنیا کی شاگردیت ہے, کوئی انسان ہنر لیتا ہے یا کچھ سیکھتا ہے یا ڈگری کو لیتا ہے یا تعلیم کو لیتا ہے تو وہ کسی ادارے سے لیتا ہے لیکن اس ادارے کو لفٹ کر دیتا ہے. صرف اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں علم لوں, میں ہنر سیکھوں, اور پھر اس کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جیسے جیسے وہ چیزوں کو لیتا ہے اور استاد کو ہو سکتا ہے ایک ٹائم اس کی زندگی میں ایسا بھی آئے کہ وہ استاد کو بھول جائے, کیونکہ اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے تعلیم لینا اور ہنر لینا, اس کے بعد پھر وہ ساری چیزوں کو لیفٹ کر دیتا ہے. لیکن جو مسیحی شاگردیت ہے یا مسیح میں شاگرد ہے وہ تعلیم بھی لیتا ہے لیکن وہ اپنے کبھی بھی استاد کو نہیں بھولتا, بلکہ وہ استاد کی مانند بنتا ہے اور استاد کے مشن کو آگے لے کر چلتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے شاگرد بنانا ہے, لیکن آج کل بہت سارے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ شاگردیت پہ کام نہیں کر رہے, ڈسائپلشپ پہ کام نہیں کر رہے, بلکہ ممبرشپ پہ کام کر رہے. لیکن ممبر چرچ کو چھوڑ سکتا ہے, پاسبان کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن جو ڈسائپلشپ ہے, جو شاگرد ہے, وہ کبھی بھی اپنے پاسبان کو, یسوع مسیح کو, اپنے شخصی نجات دہندہ کو کبھی نہیں چھوڑے. وہ بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گا اور خدا کی مانند اور مسیح کی مانند, اور پول نے بھی کہا کہ تم میری مانند بنو. جو ایک حقیقی شاگرد ہے مسیحیت میں, وہ مسیح کی مانند بنتا ہے, اور جو اس کا مینٹور ہوتا ہے اس کی مانند بنتا ہے, اور اس سے سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ملتا ہے. پھر وہ اس کی پیروی کرتا ہے, اور جیسے جیسے مسیح کام کرتا ہے ویسے ویسے کام کرتا ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین, خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دنیاوی شاگردیت میں یا دنیا کی شاگردیت میں اور مسیحی شاگردیت میں جو وہ بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی شاگردیت میں صرف علم لیا جاتا ہے, اسکل لی جاتی ہے, استاد سے ہنر سیکھا جاتا ہے, اس میں استاد کی مانند بننا ضروری نہیں ہے. لیکن مسیحی شاگردیت میں علم بھی لیا جاتا ہے, تعلیم بھی لی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ استاد کی مانند بننا ضروری ہے. اور کلام میں لکھا بھی ہے پادری صاحب کہ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کی مانند ہو. سو مسیحی شاگردیت میں استاد کی مانند ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے سارے ٹاپک کے وسیلہ سے برکت پائی ہے, آپ نے شاگردیت کے تعلق سے سیکھا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ اسٹوڈیو میں آئے, اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.